बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, आज बात करेंगे मरियम नवाज़ के बयान पर जो उन्होंने एक इदारे को, एक मीडिया आउटलेट को, BBC को इंटरव्यू करते हुए दिया और उसमें मरियम नवाज़ का ये कहना था कि बातचीत हो सकती है फ़ौज के साथ, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत को घर भेजना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट मेरे इर्द गिर्द मौजूद लोगों से राब्ते कर रही है, लेकिन मेरे से बराह रास्त कोई राब्ता नहीं किया गया। मरियम नवाज़ की जानिब से ये इंदिया दिया गया बातचीत का, लेकिन किसके साथ? फ़ौज के साथ। क्यों? ये वही मरियम नवाज़ हैं जो इससे पहले कहती थी कि फ़ौज को अपने दायरे कार में रहना चाहिए, फ़ौज को जो है सियासी मामलात में नहीं लाना चाहिए, और इलेक्शन की जानिब इनके बकौल इलेक्शन जो रिगिंग हुई वो सिलेक्टेड थे और एस्टैब्लिशमेंट सिलेक्ट करके लाई इमरान खान को। तो ये तमाम बातें मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब से की गई। मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब से PDM के एक नहीं मुतअद्दिद जलसों में ये बयानिया अपनाया गया कि फ़ौज जो है वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान में जो अपने मैंडेट से तजावुज़ कर रही है, और इसके साथ साथ जो उसका मैंडेट नहीं है, जो रेड लाइंस हैं वो क्रॉस कर रही है। वो मरियम नवाज़ साहिबा क्या कहती थी फ़ौज के बारे में, ज़रा आपको सुनवाते हैं। कि नैब इमरान खान के हुक्म पर चलती है, कौन नहीं जानता? कराची वालों जानते हो ना? हाथ उठा के जरा बताओ, जानते हो ना कि नैब किसके इशारे पे काम करती है? हम जानते हैं, कराची जानता है, दुनिया जानती है कि ना सिर्फ नैब तुम्हारे कब्जे में है, बल्कि FIA और FBR और SECP और जितने भी इदारे हैं उस सब पर तुमने एक गासिब की तरह कब्जा जमा के तुम बैठे। याद रखो कराची के बहन भाइयों, एक या दो अफराद इदारा नहीं हुआ, एक या दो अफराद इदारों की बदनामी का बायस बना, और जब वो इदारे की आड़ लेते हैं तो उसमें फिर इदारे के ऊपर नाकाबिले तलाफी नुकसान होता है। जी, यही एक और दो अफराद हैं जिनके बारे में मरियम नवाज़ साहिबा फरमा रही थी, और यही पे अभी मौजूदा फ़ौज की क़यादत भी यही एक दो अफराद कर रहे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था। लेकिन अभी इन्हीं के साथ मरियम नवाज़ साहिबा रजामंद हैं कि मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त भी उन्होंने आयद कर दी और कहा है कि हुकूमत की छुट्टी की जाए। ये हुकूमत वही है जो 5 साल का मैंडेट लेके आपके वोटों से आई है, लेकिन हुकूमत कोई छुट्टी कराना चाहती हैं मरियम नवाज़ साहिबा, और फिर गैर सियासी कुव्वतों को बीच में ला रही हैं। मरियम नवाज़ साहिबा या तो ये हमें कहती नज़र आती थी कि पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर होना चाहिए जहाँ पे तीसरी किसी कुव्वत का जो है हमें किरदार बर्दाश्त नहीं है। हाउ कैन मरियम नवाज़ से कि हम जो है एक पॉलिटिकल डायलॉग भी चाहते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि फ़ौज हुकूमत को घर भेजे। फ़ौज हुकूमत को क्यों घर भेजे? फ़ौज का तो ये मैंडेट ही नहीं है, ये तो आप ही कहती थी। इस पर आज बात करेंगे और इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पे भी बात करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन हो रहे हैं, इंतखाबी सरगर्मियाँ हैं, क्या अगर गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाते हैं तो इसमें मुस्लिम लीग नून हुकूमत के साथ मिलकर कानून साजी के अमल में अपना जो वोट है वो देगी? इस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ आफ्ताब जहांगीर साहब होंगे, रुकने कौमी असम्बली हैं तहरीक इंसाफ से, अली गौहर साहब होंगे, रुकने कौमी असम्बली हैं मुस्लिम लीग नून से, और अजीम चौधरी साहब सीनियर तजियाकार हैं, वो मौजूद होंगे। हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, और फिर ये डिस्कशन करते हैं, मुस्लिम लीग नून वालों से जवाब देते हैं कि आखिर अब क्या ऐसी बात हो गई है कि फ़ौज को आपने बुलाया और कहा है कि मुज़ाकरात जो है आपके साथ करे। पहले इसी फ़ौज के ख़िलाफ़ जो PDM में आप नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे वो किस बेसिस पे था? वेलकम बैक नाज़रीन, और मरियम नवाज़ साहिबा के इस बयान पर बात करेंगे कि फ़ौज से बात हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेजा जाए।
आफताब जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। अजीम चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं। अली गौहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है। आफताब साहब आपसे आगाज़ करते हैं। ये शर्त रख दी गई है मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि आप लोगों को घर भेजा जाए तो फ़ौज से मुज़ाकरात कर लिए जाएंगे, कैसे देखते हैं स्टेटमेंट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कमर कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। अच्छा देखिए, ये एक एक्चुअली जो है ना एनआरओ मांगा जा रहा है। अच्छा, ये आपको याद होगा माजी के अंदर एक मिसाक जमहूरियत हो रहा था यूके के अंदर, और यहाँ पर मुशर्रफ के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे। अच्छा, अब कैसी अजीब बात की है मरीम साहिबा ने कि मैं तो हैरान हूँगा कि इनकी जो पीडीएम की जमातें हैं वो बड़ी परेशान होंगी कि जिनको ये कहते हैं कि ये सिलेक्टर, जिनको ये सिलेक्टर हैं, इन्होंने सिलेक्ट किया है, उन्हीं से ये कह रहे हैं कि जी इनको घर भेजो और ख़ुद आ जाओ, या फिर इन्हें सिलेक्ट कर दो। ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक एनआरओ है। मैं हो सकता है मेरी राय से इत्तफाक करे या कोई ना करे, लेकिन ये एनआरओ मांगा जा रहा है, और अब जो भी एनआरओ देगा वो बहुत बड़ा इस मुल्क और कौम के साथ एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि नाइंसाफ़ी होगी। आप कह रहे हैं कि एनआरओ मांगा जा रहा है। अली साहब किस तरह देखते हैं आप लोगों की जानिब से? पहले कहा गया सिलेक्टर्स हैं, फिर सिलेक्टेड का वर्ड यूज़ किया गया, फिर हुकूमत के ख़िलाफ़ भी बैशिंग की गई। इसके साथ साथ इस्टाब्लिशमेंट, सिक्योरिटी इस्टाब्लिशमेंट के हवाले से जो आप लोग बयानात देते रहे वो तमाम मैंने अपने इब्तदाइया में चलाए हैं, जो पीडीएम के जलसे में मरीम नवाज़ साहिबा कहती रही। किस मैंडेट के साथ कह रहे हैं कि आपके फ़ौज से हम बात करने को तैयार हैं लेकिन वो तरीके इंसाफ की हुकूमत को घर भेजे? कौन सा कानून, कौन सा आइन ये कहता है, मुझे बता दें ज़रा। देखें, पहली बुनियादी बात तो ये है कि ये मौजूदा हुकूमत जो है वो सिर्फ ये नहीं कि हम कहते हैं, बल्कि अपोजिशन की तमाम पार्टीज ये कहती हैं, और पूरे पाकिस्तान के जो अवाम हैं वो भी इस बात से मुत्तफिक हैं। और इस मौजूदा सिलेक्टेड गवर्नमेंट ने अवाम का जीना जो है वो मुआशी तौर पर, कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर अजीरन कर दिया है। तो हमारा मौक़िफ़ यही है, और जब ये वीडियोस आएंगी अपना मीडिया के ऊपर मरीम साहिबा के इंटरव्यू की, उनका जो बयान है उसको तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है और वो बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। देखें, बात सूरत-ए-हाल कोई सिर्फ ये तो नहीं है कि जो 2018 के इलेक्शन हुए वो किस तरह से हुए, आरटीएस सिस्टम को नहीं तो तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है। असल क्या बयान है आप बता दें मुझे। मैं बताता हूँ ना, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। रात को 12 बजे आरटीएस सिस्टम बंद किया गया, जीते हुओं को हरवाया गया और हारते हुओं को जितवाया गया। अगरचे ये धांधली का सिलसिला इलेक्शन से 2-3 साल पहले मुख्तलिफ तरीकों से शुरू हो चुका था, लेकिन जब फिर भी वो अपने मकासद हासिल नहीं कर सके तो फिर उसके बाद उन्होंने ये तरीका अपनाया। मरीम साहिबा ने बिल्कुल एक सिंपल बात की है कि ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, पहले इस गवर्नमेंट को घर जाना होगा, और जब ये घर जाएंगी तो जो भी बात होगी वो पाकिस्तान की आवाम के सामने होगी। जो कोई भी बात करना चाहे वो पीडीएम की कायदीन के सामने रखी जाएगी, पाकिस्तान के अवाम के सामने रखी जाएगी। कोई भी बैकग्राउंड फैसले नहीं किए जाएंगे, पसे पर्दा बातें नहीं होंगी, एजेंडा बड़ा वाज़ेह होगा, और बात आप यूं ही समझ लें कि किसी पार्टी से नहीं, पूरे पाकिस्तान के अवाम से की जाएगी। और बात यही है, आप कहते हैं कि ये मौजूदा हुकूमत कैसे जाएगी, अगरचे ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, लेकिन आज देखें कि इनकी पार्टी में बैठे हुए जो एमएनएज, एमपीएज हैं वो असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर इन्हीं के खिलाफ तकारीर कर रहे होते हैं। अगर उनको डराया धमकाया ना जाए और उनको एक आजाद माहौल मिले तो कोई बंदा भी, 90% लोग तो आज इनको छोड़ने के लिए तैयार है। आप काफ लीग की मिसाल देख लें, आपके सामने है कि जब भी प्राइम मिनिस्टर बुलाते हैं वो नहीं जाते, लेकिन जब वोट की बारी आती है तो अली साहब आएंगे काफ लीग पे आएंगे। पहले ये बताएं, आपने कहा आरटीएस बंद हो गया, किसने बंद किया आरटीएस? एस्टेब्लिशमेंट ने। आप किसको कह रहे हैं कि वो आपकी मदद करे, हुकूमत को भेजे और आपको ले आए? हम ये नहीं कहते कि हमें ले आए, हम ये कहते हैं कि इस हुकूमत किसको को कह रहे हैं कि जी घर भेजे? फौज किस तरह से भेज सकती है, आप मुझे ये बताएं। जो पैगाम भेज रहे हैं, जिसका मरीम नवाज साहिबा ने इंटरव्यू में कहा है कि जब वो घबरा गए हैं, उन्होंने देख लिया है कि मौजूदा हुकूमत ने, यानी इसका मतलब हुआ कि आप इस बात पे यकीन रखते हैं कि फौज हुकूमत को घर भेजेगी?
دیکھیں میں آپ کو بڑی سمپل بات بتا رہا ہوں جو کہ مریم صاحبہ نے بھی اپنے انٹرویو میں کہی ہے کہ اس سلیکٹڈ گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے ہمارا صرف ایک ہی موقف ہے, قانون کی حکمرانی, آئین کی تو حکمرانی. سر مجھے یہ بتا دیں کس قانون میں لکھا ہے کہ فوج حکومت کو گھر بھیجے گی؟ اگر اسٹیبلشمنٹ اپنی سپورٹ چھوڑے تو یہ حکومت قائم رہ ہی نہیں سکتی, ایک دن نہیں چل سکتی, لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہیں. یہ ساری حکومت دھڑام کر کے, یہ تو ریت کی دیواروں پر کھڑی ہے حکومت, یہ تو بیساکھیوں پر کھڑی ہے, یہ تو مانگے تنگے کے آپ بتائیں مرکز میں کتنے لوگوں پر ہے. مینگل صاحب ہلاک ہو چکے ہیں, کاف لیگ ان کے ساتھ چلنا نہیں چاہتی. ٹھیک ہو گیا علی گور صاحب. آفتاب صاحب میں آپ پہ آؤں گا, میں عظیم چودھری صاحب سے ان کا پوائنٹ آف ویو لے لوں. سر کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ مریم نواز صاحبہ کے اس بیان کو جو ابھی دیا گیا ہے؟ کیا معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے گئے تھے, دیٹس وائی یہ ایسی سٹیٹمنٹ دی گئی ہے؟ بہت سادی سی بات ہے, وہ پرائم منسٹر سے بات نہیں کرنا چاہتے اور پرائم منسٹر یہ کہتا ہے کہ میں ان سے بات نہیں کروں. اگر اسمبلی کو توڑنا ہو تو سوائے پرائم منسٹر کی ڈسکریشن کے کوئی آئینی راستہ باقی نہیں ہے کہ اسمبلی کو توڑ دیا جائے اور نئے انتخابات کروا دیے جائیں. بالکل صحیح بات ہے. یہ جو بہت سادی سی زبان میں استعمال کیا جا رہا ہے لفظ کہ ہم فوج سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں, کیا فوج نے ان کو دعوت دی ہے کہ آپ ہم سے مذاکرات کریں؟ اگر فوج نے یہ دعوت دی ہے کہ مذاکرات کریں تو ممکن ہے کہ کچھ قومی معاملات ہوں, کچھ بین الاقوامی معاملات ہوں. امریکہ کا انتخاب ہو کے ہٹا ہے, کچھ نہ کچھ معاملات ضرور ہوں گے جس پہ فارن پالیسی کے حوالے سے ان پٹ کی ضرورت ہوگی. لیکن یہ کہنا کہ اس حکومت کو گھر بھیجا جائے, مجھے تو بات بہت سادی سمجھ آتی ہے. میں پی ایم ایل کیو کا آرگنائزنگ سیکرٹری رہا ہوں. یہ جو ایم این اے صاحب ان پر بات کرنا چاہتے ہیں میں اس کے لیے تیار ہوں, جو بھی بات یہ کریں گے میں اس کا جواب دے دوں گا. لیکن یہ تو اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج مارشل لا لگا دے, اور یہی زبان استعمال کی جاتی رہی ہے. اب تک میں 65 برس کا ہو گیا ہوں, یہی سنتا آیا ہوں. جب کبھی بھی فوج کو پکارا جاتا ہے, آواز دی جاتی ہے, بند کمرے میں جا کے بات کی جاتی تھی تو ماشاء اللہ کی بات کی جاتی تھی کہ ماشاء اللہ لگا دیا جائے, اس حکومت سے ہماری جان چھوٹ جائے اور اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اور ہم آپ کو انڈیمنیٹی لے کر دیں گے. فوج نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ وہ اس ملک میں اب مزید ماشاء اللہ نہیں لگائیں گے, اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جو کوشچن موجود تھا 58(2)B کا وہ انہوں نے خود ختم کروا دیا ہوا ہے. ہاتھ پاؤں انہوں نے اپنے خود باندھ دیے اور پھر کاٹ دیے, اور اب فوج سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مارشل اللہ لگائیں تاکہ آپ کے ہمارے درمیان مذاکرات ہوں. فوج ایسا نہیں کرے گی, فوج ایسا نہیں کر سکتی. اور یہ تو پی ڈی ایم کی بات سے بغاوت کر رہی ہیں محترمہ, اپنے والد کی بات سے بغاوت کر رہی ہیں. یا تو یہ بیان میاں نواز شریف دیتے, وہ نہ دیتے تو شہباز شریف دیتے, وہ نہ دیتے تو سینئر وائس پریزیڈنٹ شاہد خاقان عباسی صاحب دیتے, وہ نہ دیتے تو یہ جنرل سیکرٹری دیتے. پاکستان مسلم لیگ کے آئین میں وائس پریزیڈنٹس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور 29 وائس پریزیڈنٹس رکھے جاتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ وہ ایک فارمر پرائم منسٹر کی صاحبزادی ہیں, لیکن وہ پالیسی میکنگ کا مسلم لیگ کے آئین کے تحت کام نہیں کر سکتی. میرا خیال ہے کہ انہیں رجوع کرنا چاہیے اور قوم سے یہ کہنا چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں ماشاء اللہ کو دعوت دے رہی ہوں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور جانے کیوں پی ٹی آئی کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ دبے لفظوں میں یہ کہہ رہی ہیں کہ ماشاء اللہ لگایا جائے, اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے تو ایم این اے صاحب کہیں گے تو میں اس کا جواب دے دوں گا. آفتاب صاحب کیا یہی بات ہے کہ نہ خود کھیلیں گے اور نہ ہی کھیلنے دیں گے؟ یہ تو مریم نواز صاحبہ کا بیان. جی قمر, پتہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ ابھی میرے دوست علی نے بات کی کہ جی یہ آر ٹی کا الیکشن تھا, ٹھیک ہے, اور 2013 کے اندر آر او کا الیکشن تھا. وہ سب یہی جماعتیں تھیں جو آر او کا الیکشن کہہ رہی تھیں. اب یہی سب دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بہترین طریقہ یہ ہے کہ جی آپ قانون سازی کر لیں. اگر آپ کو ہم پسند نہیں ہے, آپ کو حکومت پسند نہیں, تو آپ ماشاء اللہ کے بجائے اپنے استعفے دیں, صوبہ سندھ سے گورنمنٹ ختم کریں, سینٹ سے الیکشن استعفے دیں, قومی اسمبلی سے استعفے دیں, اور اتنی لمبی لڑائی لڑنے کی ضرورت کیا ہے؟
کہ اس کو بلاؤ وہ آ جائے پھر اس کو بھیجنے کی تیاری کرو، پھر مطلب ایک عجیب کہانی ہے، کنفیوژن ہے. یا پھر بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ کو پورا آئینی اختیار ہے آپ کے اپوزیشن کو کہ جی آپ جلسے بھی کریں، جلوس بھی کریں، سب کچھ کریں اور 2023 کا انتظار کریں اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ عوام جو ہے اپنے پرچی کی ووٹ کے ذریعے وہ فیصلہ کرے، جس کو وہ پسند کرے اس کو وہ حکومت میں لے آئے. تو آپ کے لیے آج یہ، ورنہ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ صبح استعفیٰ دیں اور سارا سلسلہ ختم کریں اور اپنے فوج آئے یا کسی کو ڈائریکٹ بلائیں. اچھا مذاکرات کیا کریں گے؟ کہ میرے بھائی علی کہہ رہا ہے کہ جی ہم پبلک کے سامنے کس کے ساتھ کریں گے؟ ایک طرف لائن سے پی ڈی ایم کے لوگ بیٹھے ہوں گے اور دوسری طرف کیا اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہوگی. اچھا علی صاحب سے ہی مطلب جان لیتے عجیب ہیں. باتیں کر رہے ہیں. اچھا علی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ وہ ایک آپشن تو استعفوں والی بھی ہے، آپ قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیں، بڑی پارٹی ہے آپ کی، بڑی سیٹیں بھی ہیں قومی اسمبلی میں، آپ استعفیٰ دیں، آئینی بحران پیدا ہوگا، اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی، تو یہ اس طرف چلے جائیں، پیپلز پارٹی کو رضامند کر لیں، سندھ ان کے پاس ہے، تو ڈیزولوشن تو ہو سکتا ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو. دیکھیں زیدی صاحب، گزارش یہ ہے کہ ابھی میرے دوست ایک تجزیہ نگار صاحب بات کر رہے تھے، تو انتہائی ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ انہوں نے اپنا تعارف کروا کے میرا کام آسان کیا ہے کہ وہ کاف لیگ میں رہے. کاف لیگ بھی ایک اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی تھی، وہ بھی ایک پورے پاکستان میں دیکھا ہے. اس میں پہلے وہ شوکت عزیز صاحب کدھر ہیں، وہ جمالی صاحب کدھر ہیں، وہ پرویز مشرف صاحب کدھر ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہمارے جج شوکت عزیز صاحب ہائی کورٹ لاہور، وہ صدیقی صاحب، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، وہ کدھر گئے جج صاحب. ٹھیک ہے، ایک جج نے میاں نواز شریف صاحب کو سزا سنائی تھی، وہ جج صاحب کدھر گئے. دیکھیں پاکستان کے حقائق کو مسخ نہ کریں. جو آج تک جتنی بھی حکومتیں پاکستان میں رہی ہیں وہ زیادہ تر وہ حکومتیں تھیں، آپ دیکھیں کہ مارشاء اللہ کے ایئر گنے، میرا خیال ہے کہ جو ٹوٹی پھوٹی سو کالڈ جمہوری حکومتیں، ان سے براہ راست مارشاء اللہ کا ٹائم شاید زیادہ یا برابر لگتا ہے. اور جو حکومتیں بنائی گئی ہیں، آپ کہنے کو تو کاف لیگ کی بھی جمہوری حکومت تھی اور کہنے کو آپ یہ عمران نیازی صاحب کی بھی جمہوری حکومت ہے، لیکن یہ جمہوری حکومت نہیں ہے. اگر یہ جمہوری حکومت ہوتی، نہیں سر آپ لوگوں کی تھی صرف جمہوری حکومت. دیکھیں مجھے میری بات مکمل کرنے دینا کہ آپ نے سب کو، میں نے کسی کی بات میں نام مداخلت کی ہے، ہر کسی کا اپنا نقطہ نظر ہے، میرا اپنا نقطہ نظر ہے. آپ نے سوال کیا، میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت ہے وہ کس طرح سے سوپٹا، آپ نے کہا کہ جناب میاں نواز شریف صاحب اربوں کھا گئے، یہ کیا وہ کیا، اس کے بعد آپ نے ان کو اقامہ پر ڈسکوالیفائی کر دیا. ٹھیک ہے، باہر کے کنٹریز آپ اٹھا کر دیکھ لیں. وہ ہیلری کلنٹن کا ایک میں انٹرویو کچھ دن پہلے سن رہا تھا، تو اس نے کہا کہ وہ پاکستان ایک ایسا ملک میں جس میں جمہوری لوگوں کو جو ہے وہ اٹھا کے بغیر جواز بتائے جیلوں میں بند کیا جاتا ہے، پھانسی پر چڑھا دیا جاتا ہے. ایکچولی وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کی ہی گورنمنٹ ہے اور یہ وہی حالات ہے. دیکھیں آپ دیکھ لیں کہ ٹی وی چینل پر چلے جائیں، ٹاک شوز میں چلے جائیں، آج بھی ہر کسی کا مطلب سیکریوٹائٹ ہوا ہے. جو کوئی بولتا ہے وہ ایک خاص فضا میں، اور ادھر اور حیرانگی والی بات وہ ہے کہ اگر ادھر کوئی لوگ آ کر بیٹھتے ہیں تو میجورٹی وہ ہے جو ان غیر جمہوری طاقتوں کی سپورٹ میں بولتی ہے. لیکن اس وقت ایک طرف بات ہماری کسی ادارے کے ساتھ کوئی، مریم صاحبہ کا آپ انٹرویو دیکھیں، اس کی ابھی میرا خیال ہے وہ ریکارڈنگ، یہ ابھی بیان آئے، آپ وہ آئیں گے، یہ سیاق و سباق سے ہٹ کے باتیں کر. انہوں نے کہا کہ ہم کسی ادارے کے ہم پاکستان فوج کے مخالف تو نہیں ہے نا، پاکستان فوج میں ہمارے بھائی ہیں، ہمارے محسن ہیں، ہمارے مہربان ہیں، ہمارے گھروں کے ہی ہیں نا. کوئی آپ کا کزن ہوگا، کوئی میرے جو بھائی بیٹھے کوئی ان کا ریلیٹو ہوگا، میں ایک بات، ہم میں سے ہی وہ لوگ. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اداروں کا جو پاکستان کا آئین اور قانون اور جو قائد اعظم کے بیانات ہیں، جس نظریے کے تحت انہوں نے پاکستان کو بنایا تھا، تمام ادارے اس میں رہتے ہوئے کام کریں. جہاں تک یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کیسے ہٹا دے اسٹیبلشمنٹ، ہم نے یہ نہیں کہا. ایک تو اگر انہوں نے بات کرنی ہے تو عوام کے ساتھ بیٹھ کر کریں، سامنے آ کر کریں. ہم نے سر ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی حدود میں رہ کے بات کریں، دوسری طرف آپ انہیں خود ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ آ کے ہم سے بات کریں، جو کہ حدود سے تجاوز ہے. نہیں کہہ رہے، آپ انٹرویو سنیں، جس انٹرویو کا حوالہ دیا جا رہا ہے اس میں یہ سوال کیا گیا، میں نے وہ کلپ سنے کہ آپ سے کچھ لوگوں نے براہ راست، میں آپ کو دہرا دیتا ہوں، میں آپ کو دہرا دیتا ہوں کہ
آپ سے کسی نے رابطہ کیا, انہوں نے کہا مجھ سے براہ راست نہیں کیا لیکن میرے ارد گرد لوگوں سے رابطہ کیا گیا, ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ کا کیا موقف, انہوں نے کہا کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ سب سے پہلے اس دہلی سر حکومت کو نواز شریف صاحب نے کیا سٹیٹمنٹ دی تھی؟ نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ اب تو ہم کسی کا پارٹی میں کسی شخص کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ اس سے کوئی رابطہ ہو تو وہ اس کا جواب دے, اور ہم ایسے کسی رابطے کا جواب نہیں دیں گے, نہ خود کریں گے. اب انہی کی صاحبزادی یہ کہہ رہی ہیں. خیر ایک بریک پہ علی صاحب ایک بریک پہ جانا ہے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور ہم گفتگو کر رہے تھے مریم نواز صاحبہ کے بیان پر. عظیم چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عظیم چودھری صاحب سے جاننا چاہوں گا, چودھری صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیا ایک تو دونوں پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, کسی بھی طرح مفاہمت کا عمل جو ہے کرنے کو تیار نہیں ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں بیٹھا جا سکتا چوروں کے ساتھ. مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ میں عمران خان کا نام نہیں لینا چاہتی. بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جس پر ضرورت ہوتی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں مل پہ ایٹ لیسٹ نیشنل سیکیورٹی پہ تو کنسنسس ہو. ایسے جو افیئرز ہیں جن پہ ہم نے ملک کو, پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے یا اس سے متعلق قانون سازی کرنی ہوتی ہے. آپ پارلیمنٹ میں پرفارمنس اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی خاص خاطر خواہ نہیں ہے. اب ایسی صورتحال میں پی ڈی ایم کا پھر جلسے ہونا, پھر نیریٹو بننا, اور پھر اس کے بعد یہ بیان آنا, آپ سمجھتے ہیں مسلم لیگ نون ایسی بند گلی میں چلی گئی ہے, اب وہ وے آؤٹ ڈھونڈ رہی ہے, تلاش کر رہی ہے راستہ کہ کس طرف سے نکلا جائے؟ بہت سب معاشروں اور جمہوری ملکوں میں سیاسی لوگ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے, سیاسی حریف ہوتے ہیں, اور آج کے دوست کل کے سیاسی حریف ہوتے ہیں, اور آج کے حریف کل کے سیاسی دوست بن جاتے ہیں. اس لیے کہ ملک کو چلانے کے لیے ایک نظام کی ضرورت ہوتی ہے, اور جب جمہوریت ہو تو نظام گنتی پر چلتا ہے. جس کے پاس اکثریت ہوتی ہے یا وہ ہم خیال لوگ یا منیمم ہم خیال لوگ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو حکومت بناتے ہیں, اور کسی ایک ایجنڈے پر متفق ہو کر وہ 5 سال 4 سال جتنا بھی اس ملک کے آئین کے مطابق میعاد طے کی ہوئی ہوتی ہے اس کے مطابق حکومت چلاتے ہیں. پاکستان میں تو ایک پرائم منسٹر ایسے بھی رہے جن کی یہ خواہش تھی اور وہ یہ ترمیم کرنا چاہتے تھے کہ وہ جب چاہیں جس کلاس کو چاہیں آئین کی, جس دفعہ کو چاہے اس کو غیر معینہ مدت کے لیے سسپینڈ کر دیں. یعنی اگر ان کو سینٹ پسند نہ ہو تو سینٹ کی ایک قرارداد کے ذریعے یا اپنی مرضی سے ڈسکریشن سے سینٹ کی دفعہ کو آئین سے نکال دیں اور سینٹ ختم ہو جائے. وہ بھی آج جمہوریت کی بات کر رہے ہیں, اور وہ لوگ بھی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں جو ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑنا چاہتے تھے, جو چھپی ہوئی دولت, کھنچی ہوئی دولت, لوٹی ہوئی دولت واپس لانا چاہتے تھے, سڑکوں پر گھسیٹنا چاہتے تھے, جو ملا ازم کا نام لیتے تھے, جو غدار کہتے تھے, جو کشمیر کے بورڈ ہٹانے کی بات کرتے تھے, جانے کیا کیا بات کرتے تھے. اور ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی پر لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم کی تھیں لاہور شہر میں. یہ سب کچھ اسی ملک میں ہوا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو میچورٹی دکھانی چاہیے. اگر وہ میچورٹی دکھائیں اور پاکستان جن مشکلات سے دوچار ہے اس کے لیے 10-15 سال کا ایک پروگرام طے کر لیں کہ جو بھی حکومت آئے وہ اس پروگرام کو مت تبدیل کرے. کم از کم پاکستان کی معاشی پالیسی اور پاکستان کی سفارتی پالیسی جو ہے اس کو طے کر لیا جائے. اندر کے معاملات جو ہیں اس میں بے شک ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچی جائے, لیکن پاکستان کو ترقی کی ایک منزل کی طرف جانے دیا جائے. ہمیں قرضوں سے بچنے کی ضرورت ہے, ہمیں افراط سر سے بچنے کی ضرورت ہے, ہمیں ٹیکسیشن اکٹھی کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے, ہمیں گندے پانی سے بچوں کو بچانے کی ضرورت ہے, ہمیں بیماریوں سے لڑنا ہے. پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کی طرف بات کی جائے. میں اقتدار میں ہوں یا علی گوہر صاحب اقتدار میں ہو, یہ بہت بے معنی سی چیز ہے.
اور اقتدار کتنا ہوتا ہے؟ 4 سال، 5 سال، 10 سال؟ اللہ کا اقتدار ہے جو ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اور ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ہمارے اعمال مسلمانوں کی طرح کے ہیں نہیں. ہمیں ثابت کرنا چاہیے کہ ہم قول و فعل کے ساتھ ایک ہیں. اور یہ جو بند گلی کا معاملہ ہے، پالیٹکس میں مشکل وقت آ جایا کرتے ہیں، اور پالیٹیشین کا کام ہوتا ہے کہ وہ مشکل راستوں سے نکل کر قوم کو صحیح سمت پر لے کر جائے. اور اگر قوم کو وہ نکال سکتا ہو تو وہ کامیاب سیاستدان ہوتا ہے. لیڈر اور سیاستدان، حکمران اور سیاستدان میں فرق ہوتا ہے. حکمران کچھ عرصے کے لیے ہوتا ہے، سیاستدان دور اندیش ہوتا ہے، دور بین ہوتا ہے. لیڈر اس سے بھی بڑا ہوتا ہے، وہ آنے والے وقت کو دیکھ سکتا ہے. ہمارے ہاں سیاست بونوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہوئی ہے، اور بونوں کو چاہیے کہ وہ سیاست باشعور اور باعزت لوگوں کے حوالے کرتے ہیں. یہ پیسے کی سیاست ہے، یہ لوٹ مار کی سیاست ہے. اس سے اگر نجات حاصل کر لی جائے، کسی نے بھی جو کچھ بھی کیا ہوا ہے وہ تسلیم کرے، وہ قوم کے سامنے رکھے، قوم سے اور اللہ سے معافی مانگے. آفتاب صاحب ٹھیک سر، یہ ملک بنایا تھا. آفتاب صاحب آپ کی جانب آؤں گا. سر حکومت کو اگر دیکھا جائے، ڈیموکریٹک پروسیس کی ہم بات کرتے ہیں، ہم ایوولوشن کی بات کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ حکومتیں آئیں، پورا مینڈیٹ کریں اپنا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے نئے انتخابات ہوں، دوبارہ سے حکومت بنے، ایک پروسیس کے تحت چلیں. لیکن سر اس ڈیموکریٹک پروسیس کا بہت اہم حصہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن مل کر کام کریں. جب سے عمران خان صاحب آئے ہیں، ہم پارلیمنٹ میں دیکھیں، ہم ان کی سپیچز کو دیکھیں، ان کی پریس کانفرنسز کو دیکھیں، اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے والا معاملہ نظر نہیں آ رہا ہے. سر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ایک طرف کا بیانیہ، ایک طرف کی بات جو ہے کی جائے. خان صاحب اگر چاہتے ہیں سب کو وہ چور سمجھتے ہیں، لیکن اگر وہ چور سمجھتے بھی ہیں، اپوزیشن کے پاس عوامی مینڈیٹ تو ہے کسی نہ کسی حد تک. آپ ان کو ساتھ لے کے چلنے کو تیار ہی نہیں ہوتے ہیں. کس طرح معاملات آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں قمر، پہلی بات تو یہ کہ یہ بالکل غلط کنسیپشن ہے. دیکھیں میں پارلیمنٹ کا حصہ ہوں. آپ کو یہ پتا ہوگا کہ جب پہلی دفعہ تقریر کرنے کے لیے پرائم منسٹر صاحب آئے تو انہیں تقریر نہیں کرنے دی جا رہی تھی. دیکھیں اگر وہ فورم ہے، یہ پارلیمنٹ ہے، یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ اپوزیشن کے خواجہ آصف صاحب کھڑے ہوئے، شاہد عباسی، خاقان عباسی صاحب کھڑے ہوں، یا کوئی اور کھڑا ہو، وہ تقریر کرتا ہے، ہم بیٹھ کے سنتے ہیں، اور جب ہماری باری آتی ہے تو وہ شور مچاتے ہیں اور واک آؤٹ کر کے چلے جاتے ہیں. تو لیکن ایسا ہوگا نہیں. اب عوام بھی دیکھ رہی ہے سب کچھ. اچھا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جمہوریت کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوری عمل چلنا چاہیے، تو جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، اس کو اپنا ٹائم پورا کرنے دیا جائے، اور اس کے بعد عوام ہی فیصلہ کرے. اور آپ یہ یقین رکھیں کہ اگر ہمارے اپنے عوام پر اعتماد رکھیں گے تو آنے والا وقت بہت روشن ہے اس پاکستان کا. اور عوام اب بہت باشعور ہو گئی ہے. اب عوام وہ بیوقوف نہیں بن سکتی کہ وہ کوئی کہے کہ آر ٹی کا الیکشن ہے، کہ کوئی کہے کہ آر او کا الیکشن ہے. کیونکہ آج کل ہر آدمی کے پاس، چلتے پھرتے آدمی کے پاس ویڈیو ہے، میڈیا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کور کر لیتا ہے، بتاتا ہے روڈ کے اوپر 2 آدمی لڑ رہے ہیں تو کوئی چیز اب نہ کوئی دھاندلی ہو سکتی ہے، نہ کچھ ہو سکتا ہے. آپ اس بات پہ یقین رکھیں. لیکن اگر آپ پھر یہ میں کہتا ہوں کہ علی بھائی نے یہ کہا کہ جی سلیکٹر، تو کیا اتنے کمزور سلیکٹر تھے کہ وہ 10 سیٹیں اور دے دیتے؟ صحیح بات کر رہے ہیں اور یہ ہمیں جی آفتاب صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت علی گوھر صاحب سے اس کا آنسر لے لیتے ہیں. علی گوھر صاحب آپ دو باتیں ایڈ کر کے پھر آپ بڑے اطمینان سے دیکھیں. انہوں نے شروع کیا دھاندلی کے اوپر، اچھا، اور کہا کہ ہمارے پاس ثبوت بھی ہیں. کسی فورم پہ وہ ثبوت کو لے کر نہیں گئے، نہ کسی کے الیکشن کمیشن کے پاس گئے، نہ سپریم کورٹ کے پاس گئے کہ جی یہ ثبوت ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ انوالو ہے، یہ دھاندلی ہوئی ہے. اچھا، اس کے مقابلے میں آپ 2013 کے الیکشن دیکھ لیں تو کتنی بڑی تعداد تھی جو الیکشن کمیشن کے اندر اور سپریم کورٹ میں گئی. اچھا، اس کے بعد پھر یہ ان کا جب یہ نیریٹو نہیں چلا تو انہوں نے معاشی صورتحال کی بات کی. آج معاشی صورتحال یہ ہے
کہ ابھی پاکستان کی تاریخ میں اس وقت پاکستان کے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے پاس اتنے آرڈرز ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. پاکستان کی سیمنٹ انڈسٹری ہسٹری میں سب سے زیادہ سیمنٹ بیچا بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. فسکل ڈیفیسٹ والا بھی آپ کا پوائنٹ ہوگا. علی گوہر صاحب آپ جلدی سے یہ جو پوائنٹس ہیں اس کا ریبٹل دے دیں تاکہ میں پروگرام کلوزنگ کی طرف جاؤں, کیونکہ ٹائم بالکل ختم ہو گیا. سر ون لائنر دیجیے گا پلیز. قمر ریزی, تم نے بڑی زیادتی کی. تم نے ٹائم پروگرام میں بلاتے ہو اور دو لوگوں کی باتیں. علی گوہر صاحب میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں. میں علی گوہر صاحب ابھی پروگرام ختم نہیں ہوا ہے, آپ دیں جواب, آپ جواب دیں. میں تمہارے پروگرام میرا ٹائم بھی دے دو علی. علی بھائی آپ میرا جواب ٹائم بھی دے دو. بیٹھے ہو, تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تمہارا آپ میرا ٹائم بھی دے دیں. یہ کہہ کر تمہاری کال. علی گوہر صاحب چلے گئے ہیں کہ ٹائم نہیں دیا, حالانکہ ہم نے علی گوہر صاحب کو تفصیلاً سنا, ان سے تفصیلاً سوال جواب کا سلسلہ بھی ہوا. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ناظرین. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.